फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 31वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स, एक बार आखिरी तक जरूर देखना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पिज्जा खाकर इश्क सीधा अपने रूम में आ गई। रूम में आते ही वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और हल्के हल्के रेशेस उसकी बॉडी पर आने शुरू हो गए थे। उसे समझ आ गया था कि ये सब स्वीट कॉर्न की एलर्जी की वजह से हो रहा है। वो तो पहले से ही ये जानती थी कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी उसने स्वीट कॉर्न वाला पिज़्ज़ा खाया। शायद वो अरमान को दिखाना चाहती थी कि उसे अरमान की केयर की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे अब एक बेचैनी महसूस होने लगी। वो बेड के पास आई और बेड पर बैठते हुए बोली, कुछ नहीं होगा मुझे, बस हल्का सा रिएक्शन होगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। ये सोचकर वो बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपनी बॉडी में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन बिना किसी की परवाह किए वो चुपचाप बेड पर लेटी रही। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके आस पास है। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली तो उसके सामने अरमान खड़ा था, जो गुस्से से उसे ही देख रहा था। अरमान को वहां देखकर इश्क अपनी जगह से उठी और बोली, आपको समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना आपसे, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं शोर मचाऊंगी। उसकी बात सुनकर अरमान गुस्से से बेड पर बैठा और बोला, तुम मुझे खुद से दूर जाने के लिए कह रही हो, जबकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि तुम कुछ भी कहो, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी तुम्हारे कहने पर मैं चुपचाप यहाँ से चला गया था। तुमसे कहा था ना कि तुम वो पिज़्ज़ा नहीं खाओगी, लेकिन फिर भी तुमने वो पिज़्ज़ा खाया। अब अपनी हालत देख रही हो, क्या हालत हो रही है तुम्हारी। ये कहते हुए वो इश्क की तरफ देख रहा था। इश्क ने भी अपने हाथ पैर की तरफ देखा, जहाँ पर रेशेस दिखाई दे रहे थे। उसने गुस्से में कहा, आपको क्या करना, जो हुआ मुझे हुआ, इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप जाओ यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अभी वो बोल ही रही थी कि अरमान ने साइड टेबल पर रखा पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, चुपचाप दवाई लो। इतना बोलकर उसने अपना हाथ इश्क की तरफ बढ़ाया जिसमें दवाई थी। एक पल के लिए इश्क तो उसे देखती ही रह गई। तभी अरमान ने एक्सप्रेशन लेस होकर कहा, दवाई ले लो, फिर मैं चला जाऊंगा। अगर मेरा तुम्हारे करीब आना तुम्हें इतना बुरा लगता है एंग्री बर्ड, तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। एक बार मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि तुम ख्वाहिश हो मेरी, मेरी इश्क हो तुम। तुम्हारी आंखों में आंसू देकर मुझे मेरा इश्क नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे दूर जाऊंगा। मुझे जब लगेगा कि मुझे तुम्हारे पास आना है तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, और तुम क्या, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। ये कहते हुए उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे उनसे सब पता चल रहा था कि उसका इशारा बाहर हॉल में बैठे आर्यन की तरफ है। इश्क ने उसके हाथ से दवाई लेकर चुपचाप खा ली तो अरमान ने पानी का ग्लास टेबल पर रखा और बालकनी की तरफ बढ़ने लगा। इश्क हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसके कहने पर अरमान जा रहा है, लेकिन अचानक अरमान के कदम रुके और उसने पलटकर इश्क की तरफ देखा। इश्क की धड़कनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। तभी अरमान उसके पास आया
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। इश्क के कहने पर क्या अरमान सच में उसे छोड़कर चला जाएगा? आखिर इश्क अरमान को कब अपनाएगी? और एकदम से उस पर झुक गया तो इश्क की धड़कनें एक पल के लिए स्किप हो गई। तभी अरमान ने कहा, तुम मेरी हो, तुम्हारे लिए जितना भी तड़पना पड़े मैं तड़प लूँगा, लेकिन ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हारे बिना रहूँगा या फिर तुम्हें खुद से दूर जाने दूँगा। अगर मैं तुम्हारे लिए खुद पर कंट्रोल कर सकता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी मतलब कुछ भी। इतना बोलकर उसने इश्क के फोरहेड पर किस किया और चुपचाप वहाँ से चला गया। इश्क तो बस उसे जाते हुए देखती रह गई। अब तक वो अरमान को खुद से दूर जाने के लिए कह रही थी, लेकिन अब जब अरमान वहाँ से चला गया तो ना जाने क्यों उसे बेचैनी महसूस होने लगी। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसके कानों में बार बार अरमान की बातें गूंज रही थी, तुम मेरी हो इश्क, तुम मेरी हो। और इस इश्क से बेइंतहा इश्क है इस अरमान रोय कपूर को। उसने अपने सिर पर दोनों हाथ रखे और बोली, मेरा सिर दर्द कर रहा है। ये कहते हुए वो बेड पर लेट गई और रोने लगी। कब यूं ही दर्द से और बेचैनी से रोते रोते उसे नींद आ गई। उसे पता ही नहीं चला। रात के तकरीबन 10 बजे इश्क की आंखें खुली, तब वो भी तब जब आर्यन ने डोर नॉक किया। वो पहले भी 2-3 बार डोर नॉक करके चला गया था, लेकिन जब इश्क ने डोर ओपन नहीं किया तो उसने भी ज़्यादा इश्क को डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन अब उसे इश्क की फिक्र हो रही थी, क्योंकि अचानक उसे याद आया कि इश्क को स्वीट कॉर्न से एलर्जी है और उसने स्वीट कॉर्न वाला पिज़्ज़ा खा लिया है। इसलिए अब वो रूम का डोर नॉक कर रहा था। डोर की आवाज़ सुनकर इश्क ने जाकर डोर ओपन किया तो सामने आर्यन को देखकर उसने कहा, आप मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते? मैंने जब एक बार कह दिया ना कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, तो आप बार बार मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? उसकी बात सुनकर आर्यन तो हैरानी से उसे देखने लगा। वहीं इश्क को जब महसूस हुआ कि उसके सामने अरमान नहीं बल्कि आर्यन खड़ा है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ना जाने उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि डोर पर अरमान है। उसे अब एक बार फिर से बेचैनी होने लगी। तभी आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम ठीक तो हो ना लव? मैंने गलती से तुम्हें स्वीट कॉर्न वाला पिज़्ज़ा खिला दिया। ये कहते हुए जब उसकी नज़र इश्क पर गई तो वो हैरान हो गया, क्योंकि इश्क पर एलर्जी जैसा कुछ लग नहीं रहा था। तभी इश्क ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आर्यन, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आर्यन ने कहा, क्या हुआ? मैं 2-3 दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो। ऐसा भी क्या हो गया जो कि तुम इतना ज़्यादा गुस्सा होने लगी हो और इस तरह से चिढ़कर बातें कर रही हो? मुझे बताओगी तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? इश्क ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, मुझे खुद नहीं पता आर्यन कि प्रॉब्लम क्या है। प्लीज़ अब आप मुझे अकेले छोड़ दीजिए। आर्यन ने कहा, ठीक है मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम पहले खाना खा लो। इश्क ने गुस्से में कहा, मुझे कुछ नहीं खाना, अब मुझे आप डिस्टर्ब मत करना। इतना बोलकर उसने डोर बंद कर लिया और बेड पर जाकर लेट गई। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। उसने खुद अरमान को दूर जाने को कहा था, लेकिन अब जब अरमान उससे दूर चला गया तो उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। वो अपने आंसू साफ करते हुए अपनी जगह से उठी और साइड टेबल पर रखा अपना फ़ोन उसने ऑन किया।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या इश्क अरमान को वापस बुलाएगी अपने पास? क्या अरमान इश्क की बेचैनी को समझ पाएगा? लेकिन ना ही उस पर अरमान का कोई कॉल आया था और ना ही मैसेज। एक बार फिर से इश्क बेड पर लेट गई और ना जाने कब तक रोती रही। आज से पहले उसे ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ था जो आज हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ अरमान अपने रूम में था। उसे इश्क का रोना सुनाई दे रहा था। जब जब इश्क रोते हुए खुद से ही बातें करती, उसे उसकी बातें भी सुनाई दे रही थी। एक पल के लिए भी उसने अपनी नज़र अपने फ़ोन से नहीं हटाई थी। उसके हाथ में इस वक्त जलती हुई सिगरेट थी और गुस्से से उसका चेहरा लाल था। लेकिन वो गुस्सा उसे किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर ही आ रहा था। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए अकेला छोड़ा है इश्क, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। अगर तुम्हें अब सारा सच बताना पड़े तो मैं तुम्हें सच बता दूंगा, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। ये जानकर कि तुम भी मेरे लिए तड़प रही हो, मैं तुम्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। एक बार पहले भी मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया है, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। ये कहते हुए उसका चेहरा कांप रहा था और उसकी आंखें भी लाल थी, जो साफ बता रही थी कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की है। इस वक्त वो उसी अपार्टमेंट में था जहाँ इश्क रह रही थी और वो इश्क के साथ वाले फ्लैट में ही था। वो अपनी बालकनी में आया और बालकनी से कूदकर इश्क की बालकनी में आ गया। बालकनी में खड़े होकर उसने अंदर बेड पर लेटी हुई इश्क की तरफ देखा। अंधेरा होने की वजह से उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन डिम लाइट में इश्क का चेहरा उसे साफ दिखाई दे रहा था। वो मदहोशी भरी नजरों से इश्क को देखते हुए उसके पास आया। उसके कदमों की आहट सुनकर इश्क अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसने अरमान की तरफ देखते हुए कहा, आप यहाँ? आपने तो कहा था कि आप मेरे पास नहीं आओगे, तो फिर अब आप क्यों आए हो? अरमान ने मुस्कुराते हुए उसके पास बैठा और उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, तुम्हारे पास तो आना ही था मुझे एंग्री बर्ड। मैं जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो और मुझे गुस्सा दिखा रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम मेरे लिए कितना तड़प रही थी मैं ये भी जानता हूँ। क्योंकि भले ही तुम्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिल तो अभी भी मेरे लिए धड़क रहा है। इस दिल में तो अभी भी तुम्हारा मिस्टर फायर है, जिससे तुम बेइंतहा इश्क करती थी और अभी भी करती हो और हमेशा करती रहोगी। उसकी बात सुनकर इश्क ने कहा, मैं आपसे कोई इश्क नहीं करती, मैं तो आपको जानती। अभी वो बोल ही रही थी कि अरमान ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, तुम मुझे अच्छे से जानती हो इश्क, बल्कि तुम तो मुझे इतना जानती हो जितना कि मैं खुद को भी नहीं जानता। तुम मेरी इश्क हो, तुम मुझसे अनजान कैसे हो सकती हो? तुम बीवी हो मेरी, यू आर माई वाइफ एंग्री बर्ड। तो फिर तुम मुझसे अलग कैसे हो सकती हो? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या इश्क को याद आएगा सब कुछ? याददाश्त आने के बाद क्या इश्क अरमान को माफ़ कर पाएगी? इसकी बात सुनकर इश्क की आंखें बड़ी हो गई। अभी अभी अरमान ने उसे अपनी बीवी कहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो मुझसे आप फालतू का रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, आपके साथ मेरी शादी कैसे हो सकती है?
جائیے آپ یہاں سے۔ اس کی بات سن کر ارمان نے اسے کندھے سے پکڑا اور بولا، مجھے پتا ہے تمہیں کچھ یاد نہیں ہے، لیکن اینگری برڈ، تم میری بیوی ہو، تم میرا عشق ہو، ہم دونوں کی شادی ہوئی تھی اور ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے بے انتہا عشق کرتے ہیں۔ ڈونٹ وری، اگر تمہیں کچھ یاد نہیں آ رہا، تمہیں کچھ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارمان ابھی بول ہی رہا تھا کہ عشق نے اس کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے زور سے دھکا دیا اور ترنت بیڈ سے اٹھ گئی۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا، میں نے کہا نا آپ سے، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، آپ میرے کچھ بھی نہیں لگتے، کچھ بھی رشتہ نہیں ہے ہمارے بیچ، آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا میری بات؟ ارمان اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے سمجھاتے ہوئے بولا، تمہیں پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اینگری برڈ۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ عشق نے سائڈ ٹیبل پر رکھا واس اٹھایا اور زمین پر پھینک کر چلائی، چپ چاپ یہاں سے چلے جائیے ورنہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ گہری گہری سانس لے رہی تھی، اس کے چہرے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ تبھی ارمان نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا تو اگلے ہی پل عشق نے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ اب اس کے ہاتھ میں کانچ کا ایک گلاس تھا۔ اس نے اس گلاس کے کانچ کو سائڈ ٹیبل پر توڑا اور اس کا ٹکڑا لے کر اپنی کلائی پر رکھ لیا۔ اس نے غصے میں کہا، آپ یہاں سے جا رہے ہو یا نہیں؟ ابھی اسی وقت یہاں سے چلے جائیے ورنہ میں خود کی جان لے لوں گی۔ میں نے کہا نا آپ سے، ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، مطلب کوئی رشتہ نہیں ہے آپ سے میرا، چلے جائیے یہاں سے۔ اتنا بول کر اس نے وہ کانچ کا ٹکڑا اپنی کلائی پر رکھ لیا۔ ارمان کی آنکھیں حیرت میں پھیل گئی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو اینگری برڈ؟ تم اپنی جان لینے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ تمہیں پتا ہے ایک بار تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، کتنی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا تھا، صرف اسی امید میں کہ تم میرے پاس واپس آؤ گی، لیکن اب تم مجھے چھوڑ کر۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ عشق نے کانچ کا ٹکڑا اپنی کلائی پر چلا دیا۔ اگلے ہی پل اس کی کلائی سے خون بہنے لگا اور اس کی کلائی بری طرح سے کانپنے لگی اور وہ بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر گرنے لگی۔ تبھی ارمان نے اسے اپنی باہوں میں سنبھالا اور اسے لے کر نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے عشق کے چہرے کو تھپتھپایا، لیکن عشق کی آنکھیں اب تک بند ہو چکی تھی۔ تبھی اس کی کلائی ارمان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی تو ارمان زور سے چلایا، عشق! اور وہ اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ گہری گہری سانس لے رہا تھا اور پوری طرح سے پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ دراصل ارمان اپنے فلیٹ میں تھا اور صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا اور ہانفتے ہوئے صاف سانس لینے لگا، کیونکہ اب تک وہ سپنا دیکھ رہا تھا، لیکن یہ سپنا اس کے لیے موت سے بھی بدتر تھا۔ اس کے سینے میں اچانک درد ہونے لگا، جیسے اس کی جان نکلنے والی ہو۔ اسے بے چینی بھی حد سے زیادہ ہو رہی تھی۔ اس نے ترنت ٹیبل پر رکھا سگریٹ کا باکس اٹھایا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ہوگا جب کپور مینشن عشق جائے گی؟ کیا شنایا اور متالی مل کر عشق کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ اور ایک نہیں بلکہ 3-4 سگریٹ ایک ساتھ نکال کر اس نے تینوں کو جلایا اور ان کے کش بھرنے لگا۔ اس وقت وہ پوری طرح سے کانپ رہا تھا۔ 2-3 لمبے لمبے کش بھرنے کے بعد اس نے دھواں اوپر کی طرف چھوڑا اور اپنا سر ناک میں ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، بالکل بھی نہیں، اب میں میری عشق کو
کچھ نہیں ہونے دے سکتا۔ بہت مشکل سے وہ میرے زندگی میں دوبارہ آئی ہے۔ مجھے امید تھی میری عشق میرے پاس آئے گی، لیکن اب ایک بار پھر سے میں اسے نہیں کھو سکتا۔ میرا عشق بھلے ہی مجھے یاد ہے، لیکن کم سے کم تم میرے پاس ہو، میرے سامنے ہو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تم میرے پاس ہو تو میری سانسیں چل رہی ہیں۔ تمہیں سب یاد دلا کر میں ایک بار پھر سے نہیں مر سکتا۔ اتنا بول کر اس نے ایک بار پھر سے اپنے کانپتے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں کے قریب کر لیا اور سگریٹ کی کش بھرنے لگا۔ وہیں دوسری طرف بستر پر لیٹی عشق بے چینی سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس کی سانسیں حد سے زیادہ گہری چل رہی تھی۔ وہ رات کو تو سو گئی تھی، لیکن کچھ دیر سونے کے بعد اچانک ہی اس کی آنکھیں کھل گئی اور اب وہ دوبارہ سو نہیں پا رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو اس کے سامنے ارمان کا چہرہ گھومنے لگتا اور اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگتی۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھا کر دیکھنے لگی، جس میں ارمان کا کوئی کال یا کوئی میسج نہیں تھا۔ اس نے فون واپس ٹیبل پر رکھا اور بالکنی میں آ گئی۔ بالکنی میں آ کر وہ آسمان کو دیکھ رہی تھی اور من ہی من اپنے اور ارمان کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف اپنے روم کی بالکنی میں کھڑا ارمان ایک ٹک عشق کو دیکھ رہا تھا۔ عشق کو تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ والی بالکنی میں ارمان کھڑا ہے۔ اس بالکنی میں پوری طرح سے اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس وجہ سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بھلے ہی عشق کچھ نہیں بول رہی تھی، لیکن ارمان سمجھ سکتا تھا کہ اس کی عشق اس کے لیے بے چین ہو رہی ہے، اس لیے وہ سو نہیں پا رہی۔ وہ بالکنی کے بالکل کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا، جس سے عشق اس کی قریبی محسوس کر سکے، اور جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ کچھ دیر عشق یوں ہی بالکنی میں کھڑی رہی اور پھر وہ واپس روم میں آ گئی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرنے کے کچھ ہی دیر میں اسے نیند بھی آ گئی۔ اسے جو بے چینی ہو رہی تھی اب وہ بالکل دور ہو گئی تھی۔ اس کے سو جانے کے کچھ دیر بعد ارمان اپنی بالکنی سے کود کر عشق کی بالکنی میں آیا اور عشق کے بیڈ کے پاس آ کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے زمین پر بیٹھا اور بڑے ہی پیار سے عشق کے بالوں کو سہلانے لگا۔ اب تک عشق گہری نیند میں جا چکی تھی۔ تبھی ارمان نے بڑے پیار سے اس کا ماتھا چوما اور بولا، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا اینگری برڈ، لیکن اگر تمہارے لیے مجھے تم سے دور رہنا پڑے تو میں رہ لوں گا۔ اب میں تب تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تم خود مجھے نہیں بلاؤ گی، اور مجھے پتا ہے میری اینگری برڈ مجھ سے دور نہیں رہ سکتی۔ اتنا بول کر اس نے عشق کے ہاتھ کو چوما اور کچھ دیر بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ صبح کا وقت عشق کی آنکھیں کھلی۔ آنکھیں کھلتے ہی اس نے اپنے بغل میں دیکھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ارمان اس کے ساتھ سویا تھا، لیکن پھر اچانک اس نے اپنا سر جھٹکا اور بولی، یہ سب میں کیا سوچ رہی ہوں؟ مجھے ان سب کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچنا ہے۔ میں نے انہیں اپنے پاس آنے کے لیے منع کر دیا ہے، تو اب وہ میرے پاس نہیں آئیں گے، اور میں چاہتی بھی نہیں ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ مجھے یہ سب چیزیں اپنی لائف میں نہیں چاہیے۔ اتنا بول کر وہ اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے شاور لینے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ریڈی ہو کر باہر آئی تو آرین ہال میں ہی موجود تھا۔ اب تک سرونٹ آ چکی تھی اور وہ ان دونوں کے لیے ناشتہ ریڈی کر رہی تھی۔ ناشتہ ریڈی ہونے کے بعد وہ دونوں بریک فاسٹ کرنے لگے۔ تبھی بریک فاسٹ کرتے ہوئے آرین نے عشق کی طرف دیکھ کر کہا، تمہاری طبیعت کافی ٹھیک لگ رہی ہے آج۔ عشق نے مسکراتے ہوئے کہا،
ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، تو آریان نے کہا، تھینک گاڈ تم ٹھیک ہو گئی ہو، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہو رہا ہے تمہیں، جو تم اتنی عجیب بیہیو کر رہی تھی۔ ویل اب جب تم ٹھیک ہو گئی ہو تو سب ٹھیک ہے۔ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ، تمہاری برتھ ڈے پارٹی پر کیا چاہیے؟ برتھ ڈے کا ذکر سن کر عشق کا چہرہ ایک بار پھر سے اداس ہو گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر عشق کیوں اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا نہیں چاہتی؟ کیا آرین عشق کی تکلیف سمجھ پائے گا؟ اس نے مایوسی سے کہا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ کو پتا ہے نا مجھے میرا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا زیادہ پسند نہیں ہے، تو اس بار بھی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کا جواب سن کر آرین مسکرانے لگا۔ کچھ دیر بعد آرین آفس چلا گیا، وہیں عشق اپنے روم میں آ گئی۔ روم میں آتے ہی اس نے اپنا فون چیک کیا تو اس بار بھی نہ ارمان کا کوئی میسج آیا تھا اور نہ ہی کوئی کال۔ ہمیشہ جب بھی وہ فون کی طرف دیکھتی تو اس کے چہرے پر عجیب سے ایکسپریشن آ جاتے، جیسے اس نے امید کی ہو کہ ارمان اسے فون کرے گا، لیکن فون نہ آتے دیکھ کر اس کا چہرہ ہلکا سا مایوس بھی ہو جاتا۔ اس نے فون ٹیبل پر رکھا اور بولی، اچھی بات ہے مجھے فون نہیں کیا، ورنہ مجھے اپنا فون سوئچ آف کرنا پڑتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ شاید خود کو ہی دلاسا دے رہی تھی۔ کپور انڈسٹری۔ آرین میٹنگ ہال میں آیا تو اندر آتے ہی وہ خود سے ہی بڑبڑانے لگا، آج بھی مسٹر ارمان روئے کپور تو لیٹ ہی آئے گا اور میرا ٹائم ویسٹ ہوگا۔ کاش میں اسے بتا پاتا کہ ٹائم کتنا امپورٹینٹ ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈور اوپن کر کے اندر آیا ہی تھا کہ تبھی ارمان نے اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا مسٹر راجپوت کہ آپ مجھے کچھ سکھا سکتے ہو؟ لیکن ہاں، ارمان روئی کپور چاہے تو آپ کو بہت کچھ سکھا سکتا ہے۔ اسے آج میٹنگ ہال میں ٹائم سے پہلے دیکھ کر آرین کی آنکھیں بڑی ہو گئی، وہیں ارمان کے دماغ میں تو کچھ الگ ہی چل رہا تھا۔ تبھی آرین اس کے سامنے آیا اور چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا، دیر سے ہی صحیح، لوگوں کو کم سے کم عقل تو آ جاتی ہے، تھینک گاڈ تمہیں بھی آ گئی۔ یہ سن کر ارمان اپنی چیئر سے اٹھا اور بولا، میرے دماغ پر مت جائیے گا مسٹر آرین راجپوت، آپ کا دماغ تو پہلے سے ہی خالی ہے اور میں نہیں چاہتا میرے بارے میں سوچ سوچ کر آپ پاگل ہو جاؤ۔ ویل آپ سے باتیں کرنے میں تو مجھے بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہو ہماری ڈیل فائنل ہو چکی تھی، تو اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سیلیبریشن کرنا چاہیے۔ یہ سن کر آرین نے حیرانی سے اسے دیکھا، حالانکہ یہ ڈیل 150 کروڑ کی تھی اور اس میں فائدہ بھی کروڑوں کا ہونے والا تھا، لیکن ارمان کے لیے تو یہ نارمل سی ڈیل تھی، ایسا اس میں کچھ بھی خاص نہیں تھا جسے وہ سیلیبریٹ کرے۔ اور آرین نے پہلے ہی سنا تھا کہ ارمان کافی عجیب انسان ہے، وہ لوگوں سے زیادہ ملتا بھی نہیں ہے، تو پارٹی کا ذکر سن کر تو اسے اور بھی زیادہ حیرانی ہو رہی تھی۔ وہ کچھ بولتا اس سے پہلے ہی ارمان نے پھر کہا، اس ڈیل کی خوشی میں 2 دن بعد ایک پارٹی رکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر آرین نے کہا، جب آپ نے پہلے ہی سب کچھ ڈیسائیڈ کر لیا ہے مسٹر ارمان روئی کپور، تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ارمان نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کو بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے مسٹر راجپوت، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، پارٹی میں آنے یا نہ آنے کا ڈیسیجن آپ کا ہے، اگر آپ آؤ گے تو فائدہ آپ کا ہی ہوگا، ورنہ میرے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہو، کب کیا کر جاؤں کچھ پتہ نہیں چلتا کسی کو۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر ارمان پارٹی کیوں رکھ رہا ہے؟ کیا آرین
ارمان کی پارٹی میں شامل ہوگا، یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ڈیول اسمائل تھی۔ پھر وہ میٹنگ ہال سے باہر چلا گیا۔ آرین تو اسے جاتے ہوئے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے اب ارمان کے آفس میں ہی کام کرنا تھا، اس لیے وہ وہیں رک گیا۔ پورا دن بیت چکا تھا اور اپارٹمنٹ میں عشق نے 100 بار اپنا فون چیک کر لیا تھا۔ وہ کبھی بالکنی میں آتی تو کبھی ہلکی سی بھی باہر سے آواز آتی تو وہ ڈور اوپن کر کے باہر کی طرف دیکھنے لگتی، لیکن باہر اسے ایک دو بار صفائی کرنے والا نظر آیا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک اس کا دل عجیب سی بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ دن کے ٹائم تو وہ خود کو ہی سمجھا رہی تھی کہ اچھی بات ہے، ارمان نے اسے پریشان نہیں کیا، لیکن اب اسے کچھ ہونے لگا تھا۔ اسے ارمان کا بے صبری سے انتظار تھا، یہ اس کے چہرے پر صاف پتہ چل رہا تھا۔ تبھی ڈور بیل بجی تو عشق جلدی سے ڈور کی طرف بھاگی۔ اس نے ڈور اوپن کیا، یہ سوچ کر کہ شاید ارمان ہوگا، لیکن اپنے سامنے آرین کو دیکھ کر اس کا چہرہ اتر گیا۔ وہیں آرین مسکراتے ہوئے اندر آیا تو عشق نے بھی اسے ایک فیک اسمائل دی۔ آرین اور اس کے بیچ نارمل باتیں ہوئی اور پھر دونوں کھانا کھانے لگے۔ عشق اب جلد سے جلد اپنے روم میں جانا چاہتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے روم میں جا ہی رہی تھی، تبھی آرین نے اسے روکتے ہوئے کہا، 2 دن بعد ہمیں ایک پارٹی میں جانا ہے۔ پارٹی کا ذکر سن کر عشق نے آرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میرا پارٹی میں جانے کا بالکل بھی من نہیں ہے، پلیز آپ اکیلے ہی چلے جانا۔ اتنا بول کر وہ اپنے روم میں چلی گئی تو آرین ایک بار پھر سے سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ کل سے عشق تھوڑا اس کے ساتھ صحیح بیہیو کر رہی تھی، لیکن اب اچانک سے ایک بار پھر اسے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن پھر اس نے زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا اور وہ بھی اپنے روم میں چلا گیا، یہ سوچ کر کہ اب وہ کل ہی اس بارے میں عشق سے بات کرے گا۔ وہیں عشق اپنے روم میں آئی اور ایک بار پھر سے اپنے فون کو دیکھنے لگی۔ ارمان کا اسے کوئی کال یا میسج نہیں آیا تھا۔ اس نے جھلاتے ہوئے کہا، ایسا کوئی کرتا ہے کیا؟ مانا میں نے کہا تھا کہ مجھ سے دور چلے جائی، لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ میرے کہنے کے بعد بھی آپ مجھ سے دور نہیں جاؤ گے، تو اب آپ مجھ سے دور کیوں چلے گئے؟ کل میں نے سویٹ کارن کھایا تو دوائی لے کر میرے پاس آ گئے، لیکن اب آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کیا کہ میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہیں ارمان اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اب عشق ارمان پر غصہ آ رہا تھا، لیکن اس نے خود سے ارمان کو کال نہیں کیا۔ وہ غصے سے منہ بناتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر میں اسے نیند آ گئی، لیکن ایک بار پھر سے آدھی رات کو اسے بے چینی ہونے لگی۔ پر آج اس کی بے چینی کو محسوس کر کے بھی ارمان اس کے پاس نہیں آیا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ عشق کے پاس آئے گا تو بھلے ہی وہ عشق کو کچھ دیر کے لیے ٹھیک کر دے گا، لیکن اگر اسے اپنی عشق واپس ایک بار بالکل ویسی ہی چاہیے تھی جیسی وہ پہلے تھی، تو اس کے لیے اسے عشق کو کچھ دیر خود سے دور رکھنا ہی ہوگا۔ 2 دن بعد عشق سو کر اٹھی اور اٹھتے ہی اس کے دماغ پر ارمان کے خیال حاوی ہو گئے۔ پچھلے 2 دنوں میں اسے ارمان کی بہت یاد آئی تھی، لیکن ایک بار بھی اس نے ارمان کو فون نہیں کیا تھا، نہ ہی ارمان کا اس کے فون پر فون آیا تھا۔ اب اسے خود پر ہی غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ارمان کو خود سے دور جانے کے لیے کہا ہی کیوں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا عشق ارمان کو فون کر کے اپنے پاس بلائے گی؟ کیا وہ ارمان کے پیار کو کبھی سمجھ پائے گی؟
لیکن یہ سوچ کر اسے ارمان پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اگر اس نے کہا تو کہا، لیکن ارمان اس سے دور کیوں گیا؟ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ارمان کے بارے میں نہیں سوچے گی۔ اگر ارمان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اسے بھی ارمان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تبھی آرین اس کے روم میں آیا۔ عشق اس وقت اپنا کلوزیٹ ٹھیک کر رہی تھی۔ آرین نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لو، میں جانتا ہوں اس وقت تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن پلیز اگر ہو سکے تو آج میرے ساتھ پارٹی میں چلنا، تمہارا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم جانا نہیں چاہتی تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آرین کی بات سن کر عشق مسکرائی اور اس کے سامنے آ کر بولی، کل میں نے آپ کو منع کر دیا تھا کیونکہ کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن آج میں آپ کے ساتھ پارٹی میں چل رہی ہوں۔ ڈونٹ وری، میں شام کو ریڈی ہو جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر آرین مسکرایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عشق نے خود سے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کے لیے ایسے اداس رہوں گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر الگ ہی طریقے کا غصہ نظر آ رہا تھا۔ کیوں ہی پورا دن نکل گیا۔ بھلے ہی عشق جتا نہیں رہی تھی، لیکن آج بھی ارمان کے فون کا اسے بے صبری سے انتظار تھا۔ اس نے کئی بار اپنے فون کو دیکھا، لیکن ہر بار وہ ارمان کا نمبر اپنے فون میں ڈائل کر کے اسے بنا فون لگائے ہی فون کو واپس ٹیبل پر رکھ دیتی تھی۔ شام کے تقریباً 7 بجے عشق نے آ کر اپنا کلوزیٹ کھولا اور اس میں پارٹی کے لیے ڈریس دیکھنے لگی، لیکن جب اسے کوئی بھی ڈھنگ کی ڈریس نہیں ملی تو اس کا چہرہ اتر گیا۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ عشق نے جا کر ڈور اوپن کیا تو سامنے کوئی نہیں تھا۔ تبھی اس کی نظر نیچے رکھے ایک پیکٹ پر گئی تو اس نے اس پیکٹ کو اٹھایا اور اندر آ گئی۔ پھر اس نے اس پیکٹ کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک یلو کلر کی ساڑی تھی۔ اس ساڑی کو دیکھ کر عشق کی حیرانی اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ساڑی نے کہیں دیکھی ہے۔ وہ سوچنے کی کوشش کرنے لگی تو اسے یاد آیا کہ کچھ ٹائم پہلے جب وہ آرین کے ساتھ مال گئی تھی تب اس نے یہ ساڑی وہاں دیکھی تھی، لیکن اس نے اس دن کچھ بھی نہیں خریدا تھا اور نہ ہی آرین نے کچھ خریدا تھا۔ تبھی اسے یاد آیا شاید آرین نے یہ ساڑی اس کے لیے خریدی ہوگی کیونکہ آج اسے پارٹی میں جانا ہے اور کل اس کا برتھ ڈے ہے، اس لیے شاید آرین نے اس کے لیے ساڑی بھیجی ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ ساڑی کو لے کر اپنے روم میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد عشق مرر کے سامنے بیٹھی تھی اور وہ خود کو مرر میں دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا شاید وہ اکیلی ہی اس وقت مرر میں خود کو دیکھ رہی ہے، لیکن ادھر ارمان اپنے فون میں حسرت بھری نظر سے عشق کو دیکھ رہا تھا۔ عشق اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ عشق کو دیکھتے ہوئے اس نے خود سے کہا، ایک طرف تم مجھے خود سے دور رہنے کے لیے کہتی ہو اور میں بھی تم سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اب تم ہی بتاؤ اینگری برڈ، تمہیں یوں دیکھ کر میں خود کو روکوں تو روکوں کیسے؟ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور بھی زیادہ لمبی ہو گئی۔ پوڑے راجپوت ہاؤ۔ انکیت جی نے کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا، جیسا تم نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ اس نے سب کچھ اسی طرح سے کیا ہے جس طرح سے تم نے مجھے بتایا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ سٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر انکیت جی کس سے بات کر رہے ہیں؟ کیا عشق کو ممبئی بھیجنا انکیت جی اور سوریا کا پلان تھا؟ ان کی بات پر سامنے سے آواز آئی،
میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں اور اس کے کام کرنے کے طریقے کو بھی، اس لیے میں نے تم سے وہ سب کرنے کے لیے کہا تھا۔ انکیت جی نے ہنستے ہوئے کہا، بے شک سے وہ کچھ بھی کرے، لیکن تم جانتے ہو نا مجھے کیا چاہیے؟ مجھے عشقی کی فکر ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ سامنے سے کسی نے کہا، ڈونٹ وری، جہاں تک میں ان دونوں کو جانتا ہوں وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی کمزوری ہے اور ایک دوسرے کی طاقت بھی، وہ دونوں ایک دوسرے کو سنبھال لیں گے۔ انکیت جی نے مسکراتے ہوئے کہا، امید ہے جیسا تم نے سوچا ہے ویسا ہی ہو، لیکن اگر عشقی کو تکلیف ہو تو میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ وہ میری بیٹی کی طرح نہیں ہے، وہ تو میری بیٹی ہی ہے۔ سامنے سے کسی نے کہا، تم ٹینشن مت لو، آج عشق بھی پارٹی میں آئے گی۔ امید ہے سب کچھ ہماری سوچ کے مطابق ہوگا۔ وہیں دوسری طرف کپور مینشن، سوریہ اس وقت اپنے روم میں کسی سے فون پر بات کر رہے تھے، تبھی سانجھ روم میں آئی۔ انہیں فون پر بات کرتے دیکھ کر سانجھ نے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن جیسے ہی انہیں عشق کا نام سنائی دیا ان کا پورا دھیان سوریہ کی باتوں میں ہی آ گئی۔ وہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تو انہیں دیکھ کر سوریہ نے فون ڈسکنیکٹ کیا۔ تبھی سانجھ نے کہا، آج پارٹی ہے اور عشق بھی اس پارٹی میں آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پر سوالیہ ایکسپریشن تھے۔ ان کی بات سن کر سوریہ نے کہا، ہاں وہ ارمان نے بزنس ڈیل کے لیے ایک پارٹی آرگنائز کی ہے اور میں بس اسی پارٹی کی بات کر رہا تھا۔ سانجھ نے تھوڑے غصے میں کہا، میں نے پارٹی کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ اچھی طرح سے جانتے ہو میرے کہنے کا کیا مطلب ہے۔ سوریہ نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہاں تم نے صحیح سنا، پارٹی میں عشق بھی آ رہی ہے۔ سانجھ نے جلدی سے کہا، لیکن ابھی تو عشق کی یادداشت واپس نہیں آئی ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اگر وہ ارمان کے ساتھ اس پارٹی میں رہے گی تو اسے عتیق کی باتیں یاد آئیں گی، اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو آپ جانتے ہو نا میں بھی اس سے ملنے کے لیے کتنی بیتاب ہوں، لیکن صرف میں اسی لیے اس کے سامنے نہیں جا رہی تاکہ وہ مجھے دیکھ کر پینک نہ ہو جائے۔ ان کی بات سن کر سوریہ نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن اس کی یادداشت لانے کے لیے کبھی نہ کبھی تو ہمیں اس کے سامنے جانا ہی پڑے گا نا، ایسے تو وہ پوری زندگی اپنے عتیق کے بنا ہی رہے گی۔ سانجھ نے غصے میں کہا، میں بھی چاہتی ہوں کہ اس کی یادداشت واپس آ جائے، لیکن اسے تکلیف دے کر میں اس کی یادداشت واپس لانا نہیں چاہتی۔ آپ پلیز ارمان کو بولیے کہ وہ اس پارٹی کو نہ رکھے۔ سوریہ نے کہا، تمہیں لگتا ہے وہ میری بات مانے گا؟ میں نے ابھی اسے فون کیا تھا، اس نے تو میرا فون ہی ریسیو نہیں کیا۔ اگر میں اس کے پاس جاؤں گا تو ہم دونوں کے بیچ کیا ہوگا یہ تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ عشق کو لے کر اور بھی زیادہ پینک ہو۔ پہلے ہی اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو چکا ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ عشق کی وجہ سے وہ ہم سے اور دور چلا جائے۔ مجھے لگتا ہے اب عشق ہی ارمان کو ہمارے پاس لے کر آئے گی۔ ان کی بات سن کر سانجھ نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے بھی یہی سوچا تھا، اسی لیے میں نے ارمان کی شادی عشق سے کروائی تھی، لیکن ارمان کو اپنے پاس لانے کی بجائے میں نے تو میری عشق کو بھی کھو دیا۔ اب مجھے اس کی لائف کے ساتھ کوئی رسک نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا سانجھ سچ میں پارٹی میں جانے والی ہے؟ کیا ہوگا جب پارٹی میں سانجھ اور ارمان کا آمنا سامنا ہوگا؟ آپ ارمان کو بولیے، مجھے نہیں پتا وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ سوریہ نے ان کی بات کو بیچ میں ہی
کاٹتے ہوئے کہا، سوری شوگر کینڈی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں ارمان کو نہیں روک سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں میرے روکنے سے وہ رکے گا تو نہیں۔ اب میں اسے کچھ نہیں بولوں گا۔ ان کی بات پر سانجھ کچھ سوچنے لگی، پھر انہوں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ ارمان کو نہیں روک سکتے تو ہونے دیجیے یہ پارٹی، لیکن اب اس پارٹی میں بھی جاؤں گی۔ یہ سن کر سوریا نے انہیں حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا، تم کیسے وہاں جا سکتی ہو؟ تم جانتی ہو نا تمہیں دیکھ کر ارمان کیسے ریئیکٹ کرتا ہے؟ اگر غصے میں اس نے عشق کے سامنے تمہیں کچھ… ان کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے سانجھ نے کہا، اگر اسے مجھ پر غصہ کرنا ہے تو بے شک سے کرے، لیکن میں میری عشق کو اکیلی نہیں چھوڑوں گی، اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی ذمہ دار تو میں ہی ہوں، اس لیے اب اسے اور تکلیف نہ ہو، اس بات کا خیال میں خود رکھوں گی۔ ادھر اپارٹمنٹ میں عشق پوری طرح سے ریڈی ہو چکی تھی، اسے آرین کا انتظار تھا۔ اس وقت وہ ریڈی ہو کر ہال میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی، اس کے دماغ میں ابھی بھی ارمان گھوم رہا تھا۔ اس وقت اس کا فون اس کے ہاتھ میں ہی تھا، تبھی اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ اس نے جلدی سے فون کی طرف دیکھا تو آرین کا کال دیکھ کر اس کا چہرہ ہلکا مایوس ہو گیا، لیکن پھر اس نے فون ریسیو کیا تو سامنے سے آرین نے کہا، میں نیچے پارکنگ ایریا میں ہوں، تم جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ اس کی بات سن کر عشق نے ہاں کہا اور وہ فلیٹ سے باہر آ کر لفٹ سے نیچے آ گئی اور پھر پارکنگ ایریا میں آ گئی۔ وہ دونوں کار میں بیٹھے، تبھی آرین نے عشق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لو، تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ یہ سن کر عشق ہلکا سا مسکرائی، لیکن اب ایک بار پھر سے اس کے دماغ میں ارمان گھومنے لگا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے خود سے کہا، اگر وہ مجھے اس ساڑی میں دیکھتے تو کیا وہ میری تعریف کرتے؟ لیکن پھر اگلے ہی پل اس نے منہ بنایا اور کہا، میں ان کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ مجھے ان کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچنا۔ اگر انہیں مجھ سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی انہیں مجھ سے فرق پڑتا تو وہ پچھلے 2 دنوں میں کم سے کم ایک بار تو مجھے فون یا میسج کرتے، پر نہیں، انہوں نے مجھے میسج نہیں کیا، تو اب میں بھی ان کے بارے میں بالکل نہیں سوچوں گی۔ یہ بول کر اس نے اپنا فون سوئچ آف کر دیا، لیکن تبھی اسے بے چینی ہونے لگی تو اس نے جلدی سے اپنا فون آن کر دیا اور وائبریشن ہٹا کر رنگ ٹون آن کر دی، تاکہ تھوڑا سا بھی فون یا میسج اس سے مس نہ ہو جائے۔ کچھ دیر بعد آریہ نے اپنی کار ایک فارم ہاؤس کے پارکنگ ایریا میں آ کر روکی۔ عشق کار سے باہر آئی اور اس فارم ہاؤس کو دیکھنے لگی۔ اس فارم ہاؤس کو دیکھ کر اس کا چہرہ ایک دم سن ہو گیا تھا۔ وہ بڑے ہی دھیان سے اس فارم ہاؤس کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس نے اس فارم ہاؤس کو پہلے بھی دیکھا ہو۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا، تبھی آرین اس کے پاس آیا۔ اس کے ایکسپریشن دیکھ کر آرین نے کہا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا لو؟ عشق نے ہاں میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اچانک سے سر درد کرنے لگا۔ آرین نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈونٹ وری، میں تمہیں میڈیسن دے دیتا ہوں، تمہارا سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ عشق نے کہا، نہیں، مجھے میڈیسن کی ضرورت نہیں، وہ اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ آرین نے ہاں میں اپنا سر ہلایا، پھر وہ دونوں اندر کی طرف آ گئے، جہاں گارڈن میں کافی گیسٹ موجود تھے۔ پارٹی میں آ کر عشق کو ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ اس نے آرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے واش روم جانا ہے۔ تو آرین نے اپنے آس پاس دیکھا، اسے اندر کا راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے عشق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
ٹھیک ہے ہم اندر چلتے ہیں، عشق نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ آپ یہیں پر رکیے، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ آرین نے کہا، آر یو شیور؟ اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، سٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر پارٹی میں عشق کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا سانجھ عشق کو سنبھال پائے گی؟ عشق نے اسے منع کر دیا اور وہ خود فارم ہاؤس کے اندر کی طرف چلی گئی۔ جیسے جیسے وہ اندر جا رہی تھی ویسے ویسے اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اس کے سامنے کچھ دھندلی دھندلی سی تصویریں چل رہی تھیں۔ تبھی اس کی نظر ایک جگہ گئی جہاں پر ایک شیلٹر بنا ہوا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اندر صوفے لگے ہوئے تھے، وائٹ کلر کے پردے ہوا میں ادھر ادھر جھوم رہے تھے۔ شاید وہاں گارڈن ایریا میں چائے پینے کے لیے وہ شیلٹر بنایا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر عشق کو کب کبھی محسوس ہونے لگی۔ تبھی اچانک سے اسے ایک آواز آئی، تم کسی کو ڈھونڈ رہی ہو کیا؟ عشق نے پلٹ کر اس طرف دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی تو اسے سامنے ایک عورت دکھائی دی جو دکھنے میں کافی خوبصورت تھی اور کافی بولڈ لگ رہی تھی۔ عورت کو دیکھ کر عشق کے چہرے پر عجیب سی بے چینی دکھائی دینے لگی۔ تبھی وہ عورت اس کے پاس آئی اور بولی، کیا ہوا؟ کسی کو ڈھونڈ رہی ہو؟ عشق نے کہا، وہ میں واش روم ڈھونڈ رہی تھی، لیکن آپ کون ہیں؟ اس عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، میں سانجھ سوریا روی کپور۔ کپور سن کر عشق کو ایک بار پھر سے ارمان کی یاد آنے لگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے واش روم جانا ہے، میں بس واش روم ڈھونڈ رہی تھی۔ سانجھ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ڈونٹ وری، میں تمہیں واش روم لے کر چلتی ہوں۔ اتنا بول کر انہوں نے اپنے قدم آگے بڑھائے تو عشق نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن آپ ہیں کون؟ کیا یہ پارٹی آپ کی طرف سے ہے؟ سانجھ نے مسکراتے ہوئے کہا، بس یہی سمجھ لو، آؤ میں تمہیں اندر لے کر چلتی ہوں۔ اتنا بول کر انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو عشق نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اسے اس وقت بہت عجیب سا فیل ہو رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے سانجھ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، پر کہاں دیکھا ہے یہ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اسے عجیب سا فیل ہونے لگا جیسے پہلی بار اسے کوئی ایسا ملا ہو جو اس کا اپنا ہو، جس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ہو۔ وہ سانجھ کے ساتھ ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی، لیکن اندر آتے ہی اس کی بے چینی ایک بار پھر سے بڑھنے لگی۔ اس کے بدلتے ایکسپریشن دیکھ کر سانجھ کو بھی اس کی ٹینشن ہونے لگی۔ وہ عشق کو دوسرے روم میں لے کر جانے لگی تاکہ ارمان کے روم میں جا کر عشق کو پرابلم نہ ہو، لیکن ایک سرونٹ نے ان کا راستہ روکا اور کہا، میم سر نے یہ روم بند کروا رکھا ہے، آپ پلیز دوسرے روم میں چلی جائیے۔ دوسرا روم مطلب ارمان کا روم۔ اب سانجھ کو عشق کو لے کر ارمان کے روم میں ہی جانا تھا۔ تبھی ایک سرونٹ وہاں آئی اور سانجھ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو سوریا سر بلا رہے ہیں میم۔ سوریا کا نام سن کر سانجھ کو بہت حیرانی ہوئی، کیونکہ سوریا تو ان کے ساتھ پارٹی میں آئے ہی نہیں تھے، لیکن شاید وہ ابھی آئے ہوں گے۔ یہ سوچ کر سانجھ نے عشق کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارمان کے روم کی طرف اشارہ کر کے بولی، تم اس روم میں چلی جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، سٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ہوگا جب پارٹی میں لائزہ عشق کو دیکھے گی؟ کیا وہ پھر سے عشق کو ارمان سے دور کر دے گی؟ عشق نے ہاں میں اپنا سر ہلایا اور وہ ارمان کے روم کی طرف جانے لگی۔ اس وقت اس کا دل زوروں سے دھک دھک کر رہا تھا۔ تبھی سانجھ وہاں سے باہر کی طرف آ گئی۔ ان کے جانے کے بعد عشق نے جیسے ہی ارمان کے روم میں اپنا قدم رکھا، اسے ایسا محسوس ہوا
जैसे उसने किसी और दुनिया में कदम रख दिया हो और जहाँ पर वो बहुत खुश हो। अभी उसने 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे, तभी रूम का डोर अचानक से बंद हो गया और रूम में एकदम अंधेरा हो गया। तभी एकदम से लाइट ऑन हुई और उसे वो पूरा रूम दिखाई देने लगा। उसकी सांसें हद से ज़्यादा गहरी हो रही थी और रूम में एसी चलने के बाद भी उसे गर्मी लगने लगी थी। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे और पसीने से उसका चेहरा तर-बतर हो चुका था। उसने वॉशरूम की तरफ देखा और फिर वो तेज कदमों के साथ वॉशरूम के अंदर आ गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई और रूम से बाहर जाने लगी। वो पीछे की तरफ पलट गई और पूरे रूम को एक बार फिर से देखने लगी। उसने तो ये ध्यान ही नहीं दिया था कि वो उस रूम में अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ कोई और भी वहाँ मौजूद है। वो डरी सहमी नज़रों से उस रूम को देख रही थी। तभी उसकी नज़र बेड पर गई। उस बेड को देखकर इश्क की धड़कनें तेज हो गई। उसने उस रूम को देखते हुए खुद से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। ऐसा लगता है जैसे हर एक चीज़ मैंने पहले भी देखी है। ये सोचते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया, क्योंकि उसका सिर अब जोरों से दर्द करने लगा था। तभी अचानक से उसे एक आवाज़ आई, क्योंकि तुमने आज अपनी मेडिसिन नहीं ली है एंग्री बर्ड, इसीलिए तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है। ये बात सुनकर इश्क के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पलटकर बालकनी की तरफ देखा तो अरमान को देखकर उसकी सांसें हलक में अटक गई। तभी अरमान उसके पास आया और बोला, आज तुमने अपनी दवाई नहीं ली होगी, इसीलिए तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है। चलो पहले अपनी दवाई ले लो। उसकी बात सुनकर इश्क की आंखों में नमी तैरने लगी, जैसे वो आंसुओं के जरिए अरमान से शिकायत कर रही हो कि उसे अरमान की कितनी याद आ रही थी। उसे रोते देखकर अरमान उसके पास आया और बोला, रो क्यों रही हो एंग्री बर्ड। जैसे ही उसने ये बात कही, इश्क की आंखों में ठहरी नमी आंसू बनकर उसके गालों पर लुढ़क गई। लेकिन फिर भी उसने गुस्से में कहा, आपको क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं क्यों रो रही हूँ। आपको मेरी फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगी। तभी अरमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे गोल घुमाया और उसे अपने बिल्कुल सामने कर लिया। उसके दोनों हाथ इश्क की कमर पर थे और इश्क गुस्से और नाराज़गी से उसे देख रही थी। तभी अरमान ने कहा, तुम जानती हो ना एंग्री बर्ड, तुम्हारे मेरे सामने एक भी बात नहीं चलेगी। तुम्हें अपनी दवाई लेनी ही पड़ेगी। तो जल्दी से अपनी दवाई लो, फिर तुम यहाँ से चली जाना। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अपनी दवाई लिए बिना तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर इश्क तो एक पल के लिए उसे देखती ही रह गई। उसका तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अरमान उसे यहाँ रोकने की बजाय कह रहा था कि वो दवाई ले और फिर यहाँ से चली जाए। तभी अरमान ने उसकी कमर से हाथ हटाए और टेबल पर रखा एक छोटा सा पैकेट और पानी का ग्लास उठाकर वो इश्क की तरफ आया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब इश्क की याददाश्त आएगी? क्या अरमान इश्क को संभाल पाएगा? फिर उसने इश्क की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया और उस पैकेट से इश्क को दवाई निकाल कर दी। इश्क ने उन दवाइयों की तरफ ऐसे देखा जैसे वो सच में दवाई है या कुछ और। उसे दवाइयों को ऐसे देखते हुए देखकर अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारी दवाई ही है एंग्री बर्ड, क्या तुम्हें मुझ पर शक है? उसकी बात सुनकर इश्क ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने देखा है फिल्मों में लोग कैसे लड़कियों को दवाई देकर
ان کا یوز کرتے ہی۔ اس کی بات سن کر ارمان حیران ہو گیا کہ اس کی اینگری برڈ اسے کس کیٹیگری میں جوڑ رہی، لیکن اسے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اس کی اینگری برڈ اتنی سمجھدار تو ہو گئی ہے کہ وہ ایسے ہی کسی سے کچھ نہیں لے گی۔ اسے ایسے مسکراتے دیکھ کر عشق اور بھی زیادہ موہ بنانے لگی۔ وہ جانے کرتے ارمان کو ایسی باتیں بول رہی تھی جن سے ارمان کو غصہ آ جائے، لیکن ارمان تو اس پر غصہ کرنے کی بجائے اس کی باتوں پر ہنس رہا تھا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں جاؤں باہر؟ ارمان نے ہاں میں اپنا سر ہلایا تو عشق وہاں سے جانے لگی۔ ابھی اس نے ایک قدم ہی آگے بڑھایا تھا کہ ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب کھینچ کر ایک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ عشق کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اس وقت اس کے ہاتھ ارمان کے سینے پر تھے۔ تبھی ارمان نے اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتے ہوئے کہا، اینگری برڈ، اگر مجھے تمہارے ساتھ کچھ کرنا ہی ہوتا تو مجھے تمہیں ڈرگس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تم تو میری باہوں میں ہی اتنی مدہوش ہو جاتی کہ میرے علاوہ تمہیں کسی نشے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ چاہوں تو میں وہ سب کر سکتا ہوں جو تمہارے ساتھ کرنے کا مجھے حق ہے، لیکن اس بار ارمان روئی کپور کو تڑپنے میں مزہ آ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر عشق تو اس کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ تبھی ارمان نے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹائے اور بولا، اب جاؤ۔ عشق چپ چاپ منہ بناتے ہوئے روم سے باہر آ کر سیدھا گارڈن میں۔ فرینڈس، آپ کو اسٹوری کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ ہر روز اسٹوری کا نیا بھاگ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھینک یو۔